अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली साहिल अदीम साहब ने वजाहत खान साहब के पॉडकास्ट में अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की ट्रंप के साथ नाश्ते की कंट्रोवर्सी पर जवाब देते हुए फरमाया कि अगर मैं या फिर इंजीनियर साहब ट्रंप के साथ नाश्ता करने के लिए गए होते तो इन तमाम के तमाम उलमाए किराम ने हम पर यहूदी एजेंट होने के इल्ज़ाम को सच्चा साबित कर देना था। अगर ये लोग ना गए होते, कोई शिया स्कॉलर गया होता मेन स्ट्रीम का, फिर मैं देखता ये किस तरीके से आपको साहिल अदीम ही गया होता, मैं गया होता, उफ तौबा। फिर देखना इन्होंने, या वो मिर्जा गया होता, मिर्जा साहब गए होते, इन्होंने खुदा की कसम उस बेस के ऊपर ओरिजिनल इस्लाम की डेफिनेशन बतानी थी कि देखा है ना निकला यहूदियों का एजेंट। एक सेकंड के लिए आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि वो तस्वीरों के साथ उन्होंने क्या करना था अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा डोनाल्ड ट्रंप का नाश्ते कर रहा होता। मेरे ख्याल से शायद उसके बाद उनका पाकिस्तान आना भी जी लिटरली मुहाल हो चुका होता, ना आ सकते हैं। जी बिल्कुल। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी रिवर्स साइड बताई है। ये दोनों भी करें हमारे साथ बैठ के, यार अरब के पिट्ठू यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर मौलवी हैं सारे अरब के फेंके हुए चंदे के ऊपर, फेंके हुए चंदे के ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और क्या है, इसलिए तो ईरान के ऊपर लड़ाई हुई इसराइल की, ईरान के खिलाफ बयान, अरब पे हमला करे, मुसलमानों पे हमला करे। और बेशर्मो तब तुम्हारी मुसलमानी बंद थी जब अरब अमेरिका को बेसिस बना के दे रहा था, तब इस्लाम किधर था आप लोगों का? किधर था वो इस्लाम जब सबको पता था कि इनका बाप अपने बहरीन में, सऊदी अरब में, जॉर्डन में अमेरिका जैसे कुफार इसको बददुआएं गालियां देते हो? तब क्यों नहीं मोहम्मद बिन सलमान को पकड़ा तुम लोगों ने कि अमेरिका को क्यों बेच दे दी, काफिर आजम को जिसको कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को? यही अगर सऊदी अरब पे अटैक होता और ईरान उसको बेच देता, मेर देखते हैं पहले हदीस कहते क्या ईरान के साथ, फिर फतवे आने थे। उल्टा करें ना एक दफा, जिस मिर्जा साहब के साथ हमने डोनाल्ड ट्रंप का नाश्ता कराया, ईरान के अंदर अमेरिका की बेस लगवाएं और सऊदी अरब और इसराइल की लड़ाई करवाएं, और ईरान की बेस के ऊपर मुसलमान अहले हदीस का पाकिस्तान से फतवा देखें, देवबंदियों का फतवा देखें, बरेलवियों का फतवा देखें, और अहले तशय्युई किस तरीके से उसकी भी सपोर्ट कर रहे होंगे। क्यों ईरान ने क्या किया, बेस ही तो दी है खाली। ये शिया सुन्नी आपस में अपना अपना छोटा छोटा खुदा बना के बैठे हुए सारे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की नियो टीवी पर ऑनलाइन डिबेट की कंट्रोवर्सी के हवाले से नियो टीवी के एंकर वजाहत खान साहब ने खामोशी तोड़ी और झूठ को बेनकाब किया। वजाहत साहब ने बाकायदा अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की ऑडियो सुनाकर ये साबित किया कि इस ऑनलाइन डिबेट का चैलेंज पहले अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने दिया था, ना कि इंजीनियर साहब ने। उसके बाद सबसे जो अहम चीज़, जो दुख की बात हुई, वो ये थी कि अल्लामा हिशाम साहब से जब मैंने रब्ता किया, मैंने उनको बताया कि अल्लामा साहब ये आपकी ही ख्वाहिश पर हुआ था प्रोग्राम, मेरे पास सबूत मौजूद हैं और आज मैं मजबूर हूँ अपनी वजाहत देने पर, क्योंकि मुझे इनबॉक्स में गालियाँ दी जा रही हैं, मुझे फ़ोन कॉल्स पे धमकियाँ दी जा रही हैं और मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से कोई मिलकर मैच फिक्स किया हुआ था। अच्छा, ये मैं सबूत के लिए, ये एक नॉर्मल सा वॉइस मैसेज है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये मैं सबूत के लिए दिखा रहा हूँ आपको वॉइस मैसेज कि अल्लामा हिशाम साहब जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने मैच फिक्स किया हुआ था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मिलकर, और जो उनके लोग गालियाँ, और ये मैं बड़ी मजबूरी के आलम में 8-10 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद ये वजाहत देने पर मजबूर हुआ हूँ, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझे सवालिया निशान बनाया जा रहा है। ये वॉइस मैसेज है, ये जरा सुन लें, ये भी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं है, इसमें देख लें कि अल्लामा साहब क्या कह रहे हैं। मिर्जा को किसी तरह घेरे, उसको बगैर बताए मुझे बुला ले किसी दिन, तो मैं ये चाहता हूं कि एक दफा यार उसकी लोगों के सामने खोल दूं उसकी इल्मियत की। तो मैं तो कहीं भी गलत नहीं हूं, ये वॉइस मैसेज आपकी ख्वाहिश पे था, लेकिन अल्लामा साहब मुझे दुख इस बात का हुआ, बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ इस बात की हुई। मैंने बल्कि आपको उस वक्त ऑफर भी की कि अगर ऐसी चीज़ है, आप मसरूफ थे, अगले दिन आ जाएं, किसी भी दिन आ जाएं, और हमारा लाइव प्लेटफॉर्म नियो टीवी का आपके लिए हाजिर है, आप अपना मुकदमा रखें सामने। लेकिन उल्टा इस बात के बजाय कि आप खुद आते प्रोग्राम में, मेरे नंबर को सर्कुलेट कर दिया गया। मुझे लाइव प्रोग्राम के दौरान इतनी फ़ोन कॉल्स आई हैं, धमकियों के मैसेजेस आए हैं, वो सभी मेरे पास मौजूद हैं। शदीद मुझे तकलीफ हुई कि ये हो क्या रहा है, या मैंने ऐसी क्या बात कह दी थी अल्लामा साहब। मैं अब भी आपका बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत मेरा आपके साथ इज्जत का ताल्लुक है, लेकिन मकसद आज के इस वीडियो पे आने का मकसद यही है कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ लोगों को जो मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अल्लामा साहब के जो लोग, अब मैं फर्दन तो सबको वजाहतें नहीं दे सकता, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं वीडियो पर आऊँ और सारी दुनिया को ये दिखाऊँ। और अल्लामा साहब का ये वॉइस मैसेज है कि जिसमें इन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया था, और अल्लामा हिशाम साहब की ख्वाहिश पे ही हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। वजाहत साहब की इस वजाहत के बाद और इस डिस्क्लेमर के साथ कि हम मुस्लिम टुडे पर कभी भी अपने न्यूज़ बुलेटिन में उलमाए किराम के खिलाफ अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, बल्कि जो उलमाए किराम के एक दूसरे पर एतराज़ात होते हैं, हम उसको बगैर कॉमेंट किए न्यूज़ में एज इट इज़ कवर कर देते हैं। उलमाए किराम को तो नहीं, अलबत्ता आज हम मोहतरम जनाब कैसर अहमद राजा साहब के एक झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं कि उन्होंने अभी हाल ही में इंजीनियर साहब पर यह इल्ज़ाम
الزام لگایا کہ انہوں نے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا نے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کو چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ آپ میرے ساتھ ڈبیٹ کریں، جبکہ اس پروگرام کے موڈریٹر وجاہت صاحب نے خود ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ چیلنج ہشام صاحب نے دیا تھا، نہ کہ انجینئر صاحب نے۔ لیکن اس واضح ثبوت کے بعد بھی دربار رسالت کے مستری کہلوانے والے قیصر احمد راجہ صاحب اس حد تک گر جائیں گے کہ وہ اپنے مخالفین کو جواب دینے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں گے، یہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال یہ بات تو سب پر عیاں ہے کہ دربار رسالت کا سچا مستری اور وفادار مستری تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن دربار ملائیت کے مستری کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور مجھے یہاں پر یون پوڈ کاسٹ کے اسد اللہ طارق اور امان اللہ طارق صاحب کی وہ بات بالکل درست ہوتی نظر آ رہی ہے کہ انجینئر صاحب اور قیصر احمد راجہ صاحب کی دشمنی میں 100% غلطی قیصر احمد راجہ صاحب کی ہے۔ بہرحال اس پر آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ساحل ندیم صاحب کی ایک آڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک پوائنٹ پر کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اب تمام بھائیوں کو معلوم ہے کہ ساحل ندیم صاحب اکثر مسلمانوں کو پاور میں لانے کی بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اللہ کا نظام نافذ کر پائیں گے۔ اسی حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے ساحل ندیم صاحب نے یہ فرمایا کہ لاچار اور غریب لوگ مذہبی بن گئے اور جو طاقتور ترین لوگ تھے وہ بے دین نکلے، جبکہ ہونا اس کا الٹ چاہیے تھا۔ لاچاروں ترین لوگ مذہبی نکلے اور طاقتور ترین بے دینے نکل آئے۔ اس لیے میں جا کے مولوی اور عالم کو پکڑ لیتا ہوں، یار تو نے کون سا اسلام سمجھایا تھا؟ میں وہاں پہ ان کی دم پہ پیار آ رہا تھا کہ تو کون ہے بتانے والا؟ اور بھائی میں کون ہوتا؟ 2 ارب بندے بتا رہے ہیں کہ تم نے اسلام کی ڈیفینیشن بدلی ہوئی ہے، ہر طاقتور بے دینہ نکل رہا ہے، ہر دیندار لاچار نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم نے ڈیفینیشن ہی غلط بتائی ہوئی اسلام کی، اور اپنے آپ کو ولی اللہ مان رہے ہیں فقراء کے بچے لاچار۔ میرے پاس ایک کرتا شلوار ہے، پورا سال وہ پہن کے لے کے دیتا ہوں، شرم کر، دھوم مار تو۔ نیتن یاہو 3 سوٹ دن کے بدلتا ہے، 6 میزائل مارتا ہے، وہ اتنے پیسے ہیں اس کے پاس کہ ہمارے 20,000 کے ڈرون کے پیچھے 2 ملین کا میزائل مارتا ہے۔ تیری کرتا شلوار کے میں نے چار ڈالنا ہے؟ اپنے آپ کو ولی اللہ مان رہا ہے، بے شرمی اور بغیرتی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار۔ ہمارے سارے بچے مار گئے، میں موٹر سائیکل پہ آتا ہوں ابھی تک اپنی اکیڈمی، میں تو اصلی مسلمان ہوں۔ اور بڑی بات ہے بھائی، لے کے جا تم موٹر سائیکل تو تیل اویو۔ ایسے لوگ پھر لاچار ہوتے ہیں، ان کی سائیکالوجی پست ہوتی ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ثاقب رضا مصطفی صاحب نے ایران امریکہ وار کے کانٹیکسٹ میں یہ فرمایا تھا کہ اگر صہیونیوں پر کوئی کافر ملک بھی حملہ کرے گا تو ہم اس کی بھی داد و تحسین کریں گے، گویا کہ وہ ایران کو مسلمان ملک ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ابھی حال ہی میں مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں ان سے سوالات کیے۔ میں کہتا ہوں صہیونیوں پر، ان درندوں پر اگر کوئی کافر ملک بھی حملہ کرے، اگر کوئی کافر ملک بھی حملہ کرے تو ہم اس کو بھی داد و تحسین سے نوازیں گے۔ اب ان کے اس جملے پر غور کیجئے گا، اگر ان صہیونیوں پر، ان درندوں پر کوئی کافر ملک، اگر کوئی کافر ملک حملہ کرے تو ہم اس کو بھی داد و تحسین سے نوازیں گے۔ اگر کوئی کافر ملک کرے تو ابھی ایران نے کیا ہے، اگر کوئی کافر ملک بھی کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایران کو کس پلڑے میں رکھ رہے ہیں۔ ابھی ان کو کفر کا فتویٰ یاد نہیں آ رہا۔ اگر کوئی کافر ملک کرے تو جب کافر ملک کرے گا تو یہ اس کو بھی داد و تحسین سے نوازیں گے، یہ تو پھر ایران ہے۔ اور ایران پر تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ رضا صاحب کے مصطفی صاحب، آپ اپنا فتویٰ بیان کریں۔ ایران کی جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، وہ کون سی ہے؟ وہاں کی اکثریت وہ کن لوگوں کی ہے؟ ان پر اہل سنت کا فتویٰ کیا ہے؟ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ کیا ہے؟ وہاں کے لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ نے کہا اگر کوئی کافر حملہ کرتا تو ہم اس کو بھی داد و تحسین سے نوازتے۔ بھائی آپ اس کو تو داد و تحسین سے نوازتے، یہاں پر آپ ایران کو کس ملک میں شمار کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو رضا ثاقب صاحب کے ان جملوں سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حضرت ان کو مسلمانوں کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں۔ یہاں پھر اس جواب کے اندر انہوں نے شیعوں کو اسلام کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، مسلمانوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ جو گناہ کا عذر بیان کر رہے تھے اس میں بھی پھر گناہ سے بدتر جو ہے وہ معاملہ کر گزرے، اور اس کے اندر بھی یہ جملے انہوں نے بول دیے کہ جی اگر کافر کرتے، اس کا مطلب یہاں پہ ابھی کافروں نے حملہ نہیں کیا بلکہ یہ تو ایران مسلمانوں کے ملک نے اور مسلمانوں نے ابھی حملہ کیا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ان لوگوں کو جواب دیا جو اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فضائل اعمال شرک اور کرامات سے بھری ہوئی ہے۔ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر تو ایسا ہے تو پھر تبلیغی جماعت کو شرک کی تبلیغ کرنی چاہیے تھی، وہ تو توحید کی بات کرتے ہیں۔ مزید مفتی صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کرامات کو سن کر لوگوں کی توحید مضبوط ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں فضائل صدقات اور فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے، اس لیے کہتا ہوں یہ دور ہے جہالت کا۔ نبی نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ علماء کو اٹھائے گا تو لوگ جاہلوں کو کیا بنا لیں گے؟ سردار، بخاری کی حدیث۔ فضائل اعمال میں جو واقعات ہیں نا وہ کرامت کے واقعات ہیں، اور ان واقعات کو لکھنے والے بڑے بڑے محدثین ہیں، وہ تو سارے کافر ہو گئے،
ان میں بخاریوں کے راوی بھی ہیں, صحیح ستہ کے راوی بھی ہیں جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں. اور اگر فضائل اعمال میں شرک ہے تو اس کتاب سے پھر شرک پھیلنا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ سارے تبلیغی جو 4 مہینے لگا کر آئیں, مزاروں کے سجدے کریں, طواف کریں اور جھنڈے لہرائیں, قوالیاں کریں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو قوال بھی تبلیغ میں جائے گا وہ بھی قوالیاں چھوڑ دیتا ہے. جو طواف کرنے والا قبروں کو سجدہ کرنے والا تبلیغ میں جائے گا وہ تو ایک ہی لفظ سیکھ کے آتا ہے, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. ایسی خاندانی توحید پیدا ہوتی ہے کہ وہ توحید تو عام آدمی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. ایسا توحید پہ چل کے آتا ہے. تو فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہوتا تو 4 مہینے وہ یہ پڑھ کے تو مشرک بن جانا تھا اس نے. تو وہ کرامتوں کے واقعات ہیں. کرامت کا سن کے توحید مضبوط ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ توحید کیا ہوتی ہے؟ مضبوط. کیوں؟ کرامت اور معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے پہلے ہی بتا دوں. دونوں میں ایک چیز کامن ہے. وہ کامن یہ ہے کہ اسباب کے بغیر کام ہو جانا, ایسا کام ہونا جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ممکن ہی نہ ہو. کرامت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بزرگوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ بزرگ نہیں کر رہے ہوتے کچھ بھی. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے بزرگ کا. کوئی پھونک لگا دی کسی کو, بندہ ٹھیک ہو گیا, تو یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. ان کے پاس تھوڑی اختیارات ہوتے ہیں. اور اس پہ 2 اشکالات لوگ کرتے ہیں. اچھا اگر بزرگ کے پاس ایسے اختیارات تھے, یعنی جو فضائل اعمال پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بزرگ یہ کام کر رہے تھے تو صحابہ سے تو یہ ہوئے نہیں, یہ والی کرامتیں جو فضائل اعمال میں ہیں. تو یہاں میرا سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کیا ایک امتی سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آیا؟ سلیمان علیہ السلام تو لائے نہیں. تو کیا مطلب وہ بزرگ سلیمان علیہ السلام سے افضل ہو گئے ہیں بھائی؟ ان کا مقام زیادہ ہو گیا؟ نہیں. یہ عین ممکن ہے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ وہ معجزہ نہ ہو لیکن پیغمبر کے امتی کے ہاتھ پہ وہ کرامت ہو جائے. یہ عین ممکن ہے. ہمارے نبی لاٹھی کو سانپ بنا لیتے تھے؟ بولو نہیں. مردے زندہ کر دیتے تھے؟ نہیں. حضرت عیسیٰ تو کر لیتے تھے. تو کیا حضرت عیسیٰ کا مقام ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی زیادہ نہیں ہوا. داؤد علیہ السلام لوہے کو پگھلا کے جدھر چاہے موڑ لیتے, ہمارے نبی موڑ لیتے تھے. سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیتے, تخت اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھی ہوائیں؟ نہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس معجزے زیادہ ہیں وہ زیادہ اعلیٰ پیغمبر ہیں, یا جن بزرگ کے پاس کرامتیں زیادہ ہیں تو وہ زیادہ بڑے بزرگ ہو گئے. بڑے بزرگ اور چھوٹے بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بڑے بزرگ جن کی شادیاں, استغفر اللہ, بڑے بزرگ وہ ہوتے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں ان کی شادیاں زیادہ ہوں. بڑے بزرگ وہ ہوتے ہیں جن کے اعمال زیادہ اچھے ہوں, گناہوں سے بچتے ہوں. چھوٹے بزرگ وہ جو اس لیول کے اعمال نہ کرتے ہوں. باقی بعض دفعہ اللہ چھوٹے بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت دکھا دیتا ہے, بڑے کے ہاتھ پہ نہیں دکھاتا. امتی کے ہاتھ پہ کرامت دکھا دیتا ہے, وہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب کیا ہے یہاں پر توحید اور بڑھتی ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے. تو ایسے کرامت کے واقعات پڑھنے اور سننے سے اللہ کی توحید دل میں اور زیادہ جمتی ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ساحل ادیم صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ ایران کے لوگ وطنیت کے مارے ہوئے فارسی ہیں, وہ اسلام کے لیے نہیں بلکہ ایران کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ساحل ادیم صاحب کی اسی بات پر ابھی حال ہی میں مفتی فضل ہمدرد صاحب نے مدلل جواب دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. دیکھیں, میں شروع دن سے مانتا آیا ہوں کہ ایران وطنیت کے مارے ہوئے فارسی ہیں. میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں وہ اللہ کے لیے نہیں لڑتے ہوتے, وہ ایران کے لیے لڑتے. یہ ساحل ادیم صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وطنیت. اور پہلی بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بالکل وطنیت کی نفی اسلام نے کبھی نہیں کی, کہ آپ اپنی نیشنلزم کی جو سوچ ہے بالکل یکساں غلط ہے. نہیں, کسی جگہ اسلام نے یہ بات نہیں کی کہ آپ کو اپنی قوم کی بات نہیں کرنی چاہیے, آپ کو اپنی قوم کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی تمدن کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ ہرگز اسلام کی سوچ نہیں ہے جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب وطنیت بالکل اسلام کے خلاف ہے. اس پر خیر میں الگ سے بات کروں گا. یہاں آج کا جو موضوع یہ ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ وطنیت کے لیے لڑ رہے, کیا خامنائی صاحب نے اپنی شہادت وطنیت کے لیے دی, فارسیت کے لیے دی, وطنیت کے مارے ہوئے شخص ہے. کیا علی لاریجانی وطنیت کا مارا ہوا شخص ہے؟ کیا یہ ایرانی جتنے جو شہادتیں دے رہے ہیں یہ ساری کی ساری وطنیت کے مارے ہوئے اور فارسیت کے مارے ہوئے لوگ ہیں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ فلسطین اور دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی, تو مجھے ساحل ادیم صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, ان تمام مسلم ممالک کے اندر بلکہ تمام مسلمانوں کے اندر کون ہے وہ ملک یا کون ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان لوگوں کی بات کی؟ یعنی آج جو ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ شرق اوسط کے اندر ایران کی پالیسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا؟ کیا یہ فلسطین کے اوپر آواز اٹھانے کی وجہ سے نہیں ہو رہا؟ تو بات صرف اور صرف یہ ہے, مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ساحل ادیم صاحب آپ یا تو پروپیگنڈا اور وسوسوں کا شکار ہے. میں تو پروپیگنڈا نہیں کہنا چاہوں گا, وسوسے کہنا چاہوں گا کہ جو شیطانی میڈیا نے آپ کے دماغ میں ڈال دی ہوں گے اور آپ اس کے شکار ہو گئے, یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی اندر سے بغض رکھتے ہیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس, اور آخر میں آپ تمام بھائیوں کی ڈیمانڈ پر فائنلی ہم نے آسک حسن الیاس کا آفیشیل واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہے, جہاں پر ہم مسلم ٹوڈے پر ہونے والے اسپیشل پروگرام آسک حسن الیاس کی ڈائریکٹ لنک شیئر کیا کریں گے, جسے جوائن کر کے آپ براہ راست حسن الیاس صاحب سے کسی بھی موضوع پر مدلل انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے, وہاں سے اسے جوائن کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس, ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.